अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, सोशल मीडिया के उन्वान से जिस गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था वो आज अपने 7वें मरहले में। अब तक के गुफ्तगू में जो मारूज़ात और जो बातें हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं, उनमें वक्त को मैनेज करने के बाद मैटर पे असल बात शुरू हुई है, और उसमें असल ये कि बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करना कमाल नहीं है, बल्कि अच्छे पोस्ट को फॉरवर्ड करना कमाल है। उस सिलसिले में हमने आपकी खिदमत में कुरान मजीद की एक आयत शरीफा भी अर्ज़ की कि जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि जब उनके पास अमन या खौफ की ख़बर आती है तो वो फ़ौरन नश्र कर देते हैं। हालांकि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहिबान अम्र कि जिनमें तशख़ीस की सलाहियत है, अगर उनकी तरफ पलटा देते तो ये लोग मसाइल की हकीकत या जड़ से आगाह हो जाते। अब इसका मतलब यह है कि जब तक हम किसी बात, किसी ख़बर या किसी पोस्ट या कोई भी चीज़, मैसेज, जब तक हम उसकी जड़ से, उसकी हकीकत से आगाह ना हो, उस वक्त तक हमको उसे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसकी हकीकत से आगाह नहीं है, हम नहीं जानते हकीकत को, हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया, तो उसके जो नुकसानात हैं दो अहम हम आपकी खिदमत में। एक तो जो उस ख़बर के ज़रिए से दुश्मन का मकसद है वो पूरा होगा, वो जो चाहता है गलत चीज़ लोगों तक पहुंचाना। दूसरे जो साहिबान नज़र हैं, जो लोग हकीकतों को समझते हैं, वाक़इयत को जानते हैं, जब वो उस पोस्ट को देखेंगे तो उनकी निगाह में हमारी शख्सियत कम हो जाएगी। वो महसूस कर लेंगे कि ये इंसान बेबसीरत है, ये इंसान अहमक है, इस इंसान को इसका मेयार बहुत अच्छा नहीं है, इसकी गुफ्तगू बग़ैर किसी मेयार की, मेयारी गुफ्तगू इसकी नहीं होती। क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारी ज़बान यही है, यूँ कहा जाए खुद सोशल मीडिया ज़बान है। वहाँ पे जब हमारी पोस्ट गई तो इसका मतलब हमारी जो पोस्ट है वो हमारी शख्सियत को की निशानदेही कर रही है, शख्सियत को हमारे प्रेजेंट कर रही है हमारी पोस्ट। अब अगर हमारी पोस्ट हेल्दी है, हमारी पोस्ट सही है, मोतबर ज़राए से है, उसमें सही गुफ्तगू है, तो लोगों की निगाह में हमारी शख्सियत और बड़ी होगी कि हाँ ये इंसान अच्छी पोस्ट। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आदमी भेजे, लेकिन ज़िम्मेदारी के महसूस करते हुए कि आदमी ये समझ जाएगा कि नहीं ये इंसान ज़िम्मेदार इंसान है, कोई भी ऐसी वैसी पोस्ट नहीं डालता है, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं भेजता है, ये समझबूझ के डालता है। लेकिन अगर यूं ही इस चक्कर में कि हम ज़्यादा पोस्ट डाल दें और मसलन कुछ भी उल्टा सीधा डालते रहे, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, ये वो, तो फिर उसके बाद जब लोग देखेंगे तो समझ आए नहीं इसको खाली शौक़ है कि कितनी हो, यानी कमियत, क्वांटिटी पे इसका ज़्यादा ज़ोर है, क्वालिटी पे नहीं है, कैफियत पे इसका ज़ोर नहीं है। और ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ कैफियत मद्देनज़र ना हो वहाँ पे मेयार गिर जाया करता है। तो हमारी पोस्ट के मेयार से हमारा मेयार, हमारी अक्ल का मेयार, हमारी बसीरत का मेयार तय होगा। हम बाज़ मिसाल आपकी खिदमत में पेश करें। हमने पिछली गुफ्तगू में ये वादा भी किया था कि हम अगली गुफ्तगू से मिसाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मसलन बाज़ औक़ात बाज़ मैसेज देखे गए, शायद अपनी ही इसी गुफ्तगू के सिलसिले में हमने ये मिसाल दी थी बहरहाल, लेकिन अहम चीज़ है कि जिसको हम आपकी खिदमत में पेश करें। और दूसरी जगह पे भी हमने बाज़ मैसेज देखे गए कि बाज़ औक़ात ये मैसेज सोशल मीडिया पे आते हैं कि फ़लाँ आयतुल्लाह ने कहा है कि इतनी मरतबा फ़लाँ सूरह को पढ़ो। कभी इस तरह के मैसेज रहबर मुअज़्ज़म की तरफ मंसूब किए जाते हैं, कभी इस तरह के मैसेज मरजा अली क़द्र आग़ा सिस्तानी की तरफ मंसूब किए जाते हैं। थोड़ा सा इंसान अगर गौर करता है तो मालूम हो जाता है कि ये मैसेज उन्होंने नहीं दिया, ये उनकी तरफ से नहीं है, ये किसी ने गढ़ा है। खुद दोनों सूरत में कि अगर किसी ने गढ़ा है ये मैसेज, तो दोनों सूरत में अगर गढ़ा है, गढ़ने वाला हमारी कौम का है, तो ये कैसे हो सकता है कि कौम का इंसान एक झूठ गढ़े और उसकी निस्बत वक्त के मरजा को दे दे
کیوں وقت کے مراجع کو دی جاتی ہے نسبت؟ تاکہ قوم جو ہے وہ زیادہ گمراہ ہو سکے، کیونکہ کوئی بات ایک عام آدمی اپنے نام پہ کہے گا تو قوم اس کو نہیں مانے گا، لیکن یہی بات اگر رہبر معظم کے نام پہ ہوگی، آغا سیستانی کے نام پہ ہوگی، تو لوگ جو ہے اس کو فوراً قبول کر لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اب اگر یہ قوم کے اندر کا آدمی ہے تو بڑی عجیب بات ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ قوم کے اندر کا آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر باہر کا آدمی ہے تو اس کا مطلب کہیں سے ہماری باؤنڈری وال ٹوٹی ہوئی ہے، کہیں سے ہماری دیوار ٹوٹی ہوئی ہے کہ جہاں سے دشمن کی باتیں اندر گھس کے ہم کو اپنا شکار بنا رہی ہیں۔ دونوں صورت میں اگر ہم اس میسج کو فارورڈ کر رہے ہیں بغیر سمجھے ہوئے، بغیر کسی تحقیق کے، اور بھی دوسرے بہت ساری اس طرح چیزیں آتی ہیں، اس مقدار میں یہ صدقہ، خوب اچھی چیز ہے صدقہ نکالنا، کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن کوئی ہمارے لیے یہ نہیں طے کر سکتا کہ ہم صدقے میں مثلا اتنی چیز نکالیں، یہ نکالیں، وہ نکالیں۔ قرآن مجید کی سوروں کو پڑھنا اچھی چیز ہے، لیکن کوئی ہم کو یہ نہیں آ کے طے کر سکتا کہ آپ فلاں سورے کو ہی پڑھیں اور اتنی مرتبہ پڑھیں۔ نہیں، ٹھیک ہے، روایات کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، جیسے بھی وہ انسان پڑھے۔ تو یہ میسج ہماری قوم میں آیا کہاں سے؟ اور پھر اب اگر ہم فارورڈ کر رہے ہیں تو ہم اس آدمی کے کارمند، اس آدمی کے نوکر، امپلائی کی حیثیت سے اس کے کام کو فری میں کر رہے ہیں، بغیر کسی مزدوری کے کر رہے ہیں، جو ہماری قوم کو بزی کرنا چاہ رہا تھا۔ بزی ہیں، کام پہ لگ گئے، کیونکہ ایسی پوسٹ، اور نہ یہ کہ جو مراجع کی طرف منسوب ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات روایات، انشاءاللہ آج ہی گفتگو شروع ہو جائے گی، نہیں تو اگلے گفتگو میں روایات پہ ہم بات کریں گے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سوشل میڈیا کا کہ اس پہ روایات جو ہے وہ الٹی سیدھی لوگ ڈالا کرتے ہیں یا اس الٹا سیدھا استعمال کیا کرتے ہیں، وہ بھی سمجھنا اہم ہے۔ تو بہرحال کہ جو بھی اس طرح کی پوسٹ ڈالتے ہیں اس پہ اور اس طرح کی باتیں ڈالتے ہیں کہ یہ کرو وہ نہ کرو، کبھی روایات کے اعتبار سے، کبھی مراجع کے نام سے، کبھی یوں ہی خود عمل بنا کے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب قوم ایک کام میں لگ جاتی ہے، خوب ہمارے پاس روایت ہے کہ جب بھی کوئی بدعت داخل ہوتی ہے تو سنت باہر نکل جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بدعت ہے، اگر رسول نے یا امام نے نہیں کہا، یا مثلا مراجع کے نام سے، اگر مراجع کا فتویٰ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو پڑھیں، اتنی مرتبہ یہ پڑھیں، یہ عمل کریں، یہ کام کریں، تو اگر کوئی خود سے ایک عمل بنا رہا ہے، خود سے ایک چیز بنا، وہ بدعت ہے۔ جب بدعت داخل ہوئی، اب یہ جب قوم میں آئی، قوم اس پہ لگ گئی، کام پہ جیسے کہا جائے بزی ہو گئی قوم، تو اب اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ جو اسلام کا واقعی قانون ہے اس پہ اس کا اثر پڑے گا، اصل جو قانون ہے اس پہ اثر پڑے گا۔ لوگ اصل اسلام سے دور ہو جائیں گے، اور یہ جو سوشل میڈیا کا بنا ہوا اسلام ہے، یوں کہا جائے کہ جو ایکچول اسلام ہے، جو ہمارے پاس حتیٰ کتابوں کی شکل میں، توضیح المسائل کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، جو واقعی اعمال ہیں ان کی شکل میں موجود ہے، ان سے ہم دور ہو جائیں گے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ایک ورچوئل فضا ہے، ورچوئل اس کے معاملات ہیں، اس میں بنا ہوا ایک ورچوئل اور ایک ڈپلیکیٹ اسلام ہے، وہ ہمارے درمیان آ جائے گا۔ ہم اس ڈپلیکیٹ اسلام میں، ورچوئل اسلام میں اتنا بزی ہو جائیں گے کہ ایکچول اسلام تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے۔ خوب یہ کم نہیں ہے، اور صرف یہ مقصد نہیں ہے ان غلط باتوں کا اور غلط پوسٹ کا، دوسرے بہت سارے اہداف و مقاصد ہیں، وہ باتیں ہماری گفتگو میں نہیں شامل ہے کہ ہم ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو یہ جو بھی غلط چیزیں آ رہی ہیں، آگے بھی اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور پھر وہ اصل بات ہے کہ بہت تیز ہم فارورڈ، کیونکہ یقیناً ہم لوگ غلط میسج بنا کے تو نہیں آگے بڑھائیں گے، تو غلط جو آ رہے ہیں وہ ہماری غلطی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس پہ ہم کو غور کرنا ہے کہ کس کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، کس کو نہیں، بڑھانے سے ہمارے کیا اثرات ہوں گے، وہ کہاں تک۔ تو اب یہ جو غلط چیزیں آ رہی ہیں، چاہے وہ کبھی حدیث کی شکل میں ہوں، چاہے حدیث کے مس یوز کی شکل میں ہوں، چاہے وہ مراجع کے نام پہ ہوں، مراجع کے فتووں کے نام پہ ہوں، ان کے پیغام کے نام پہ ہوں، بعض ایسے پوسٹ ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مثلا اس میں نہیں لکھا ہوتا ہے کہ حدیث ہے، آیت ہے، کچھ نہیں، صرف جذباتی جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ بعض بہت خوبصورت سے پوسٹ ہوتے ہیں، بہت خوبصورت امیج ہوتی ہے، اور ہم صرف اس بنیاد پہ کہ مثلا ہم کو دیکھنے میں اچھی لگ رہی تو ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ بعض صرف اس لیے کہ اس میں چونکہ اسلام سے متعلق بات ہے، لہذا اس لیے کہ مثلا ثواب ملے گا ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر صحیح میسج ہے تو ثواب ہے، کیونکہ لوگوں کو ہدایت ملے گی، لیکن اگر غلط میسج ہے اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں
تو آیا آپ ثواب کے مستحق ہیں یا اس گمراہی کے ذمہ دار ہیں؟ یہ بھی ہم کو غور کرنا پڑے گا۔ ایسا کمال یہ نہیں کہ صبح اٹھے اور آنکھ ملتے ہوئے دیکھا اور جو بھی پوسٹ ملی فٹافٹ فارورڈ کیا تاکہ ہم کو ایک سکون مل جائے کہ صبح صبح ہم نے دین کی خدمت کر لی۔ کوئی خدمت نہیں ہے دین کی، باطل کی مدد ہو گئی ہے۔ تو اگر میسج صحیح نہیں ہے، پوسٹ صحیح نہیں ہے، بات صحیح نہیں ہے، تو ہم نے صبح اٹھ کے سب سے پہلے باطل کی ہیلپ کی، مدد کی کہ جو خود ہمارے نقصان پہ تھی۔ اس لیے بہت اہم ہے یہ سمجھنا کہ یہ پوسٹ صحیح ہے کہ نہیں، یہ میسج صحیح ہے کہ نہیں، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ اس کا اثر قوم پہ پڑتا ہے، اس کا اثر قوم کی دینداری اور اس کے مذہبی ایکٹیویٹیز پہ پڑتا ہے۔ اور جب وہ میسج سرکولیٹ ہونے لگتا ہے، لوگوں کے درمیان رائج ہو جاتا ہے اور یہ بات مثلا محسوس ہوتی ہے دوسری قوموں کو، تو پھر ہماری قومی توہین ہوتی ہے کہ یہ قوم فلاں چیز میں بزی ہے، کیا اس کا معیار ہے۔ اس چیز میں ہم نے مثال بھی دی تھی 2-3 گفتگو پہلے کہ وہ افواہ کی مثال دی تھی۔ تو جب اس طرح کی چیزیں باہر جائیں گی، یقیناً اس وقت مثلا سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، لیکن چونکہ بات افواہ کی ہے کہ اگر ایک افواہ پہ ٹھیک، اس ٹائم افواہ دوسرے طریقے سے پھیلی تھی، آج دوسرے طریقے آج سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل رہی ہے۔ اگر ہم ان افواہوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے، قبول کر لیں گے، تو واقعی ہماری قومی توہین ہوگی۔ لہذا ہم ٹھیک اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے ایک سپاہی خطرے کو اپنے ہی سامنے روک دیتا ہے اور آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے، ہم ایسی باتوں کو، ایسی پوسٹ کو وہیں پہ روک دیں اور یہاں پہ ایک سپاہی کا کردار انجام دیں، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں۔ سپاہی آنے والے انسان کو ولو یہ کہ وہ لباس کے اعتبار سے ہمارے ملک کی شکل و شباہت کو اختیار کیے ہو، لیکن وہ تحقیق کرتا ہے کہ تو ہمارے ملک کے ہو کہ نہیں ہو۔ لہٰذا آنے والی پوسٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے اس کی شکل و شباہت اسلامی ہو، لیکن بعنوان سپاہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ یہ واقعی اسلامی ہے کہ نہیں ہے۔ ورنہ اگر وہ آنے والا انسان ہمارے ملک کے شکل و شباہت میں دوسرے ملک کا انسان ہوا تو ہمارے ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ پوسٹ اگر ہمارے مذہب کی نہیں ہوئی بلکہ کسی کی سازش ہوئی تو ہمارے مذہب اور قوم کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت ذہن میں رہے کہ بغیر سمجھے ہوئے ہم کو ناشر نہیں کرنا ہے، بلکہ تحقیق کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے خود ہمیں بصیرت بھی حاصل ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔